आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में बैन-अ-क़वामी ओलंपिक कमेटी के 141वें इजलास का कर रहे हैं इफ्तिताह। सरकार नए और लचकदार बुनियादी ढांचे की तामीर पर कर रही है तवज्जो मरकूज। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का रोड नेटवर्क के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल। मुस्तकबिल के लिए अपने माहौल की हिफाजत करना नागुज़ीर। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का मानिक महोत्सव से खिताब। और ऑपरेशन अजय के तहत दूसरी परवाज के जरिए इसराइल में फंसे हुए 235 भारतीय शहरी पहुंचे आज वतन वापस। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के 141वें इजलास का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये इजलास जियो आलमी कन्वेंशन मरकज में हो रहा है। तकरीबन 40 साल बाद भारत दूसरी बार बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के इजलास की मेजबानी कर रहा है। कमेटी का 86वां इजलास 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। ये इजलास बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के मेंबरों के लिए एक अहम मीटिंग की हैसियत रखता है। इजलास के दौरान ओलंपिक खेलों के मुस्तकबिल के सिलसिले में अहम फैसले किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के दूसरे मेंबरों के अलावा कमेटी के चेयरमैन थॉमस बैक भी इसमें शिरकत करेंगे। भारत की ओलंपिक एसोसिएशन समेत खेलों की मुख्तलिफ फेडरेशनों के नुमाइंदे और भारत की सरकर्दा खेल शख्सियात भी इसमें शिरकत कर रही हैं। खेल कूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में आलमी रोइंग फेडरेशन के सदर जीन क्रिस्टोफ रोलैंड और बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर सेबेस्टियन कोक से भी बातचीत की। P20 समिट की इख्तितामी तकरीब में इख्तितामी कलमात देते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह बड़े फख्र की बात है कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट ने P20 के समिट के दौरान मुश्तरका बयान को अपनाया जो पार्लियामेंट के मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। बिरला ने कहा कि इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मौजूदा आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि यह अहम है कि पार्लियामेंट इन मसाइल के हल के लिए मुस्तकबिल के रोड मैप पर किस तरह काम करेगी। बाद में ओम बिरला ने ब्राजील की पार्लियामेंट को P20 की सदारत सौंप दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत का बुनियादी मकसद जम्मू शहर को तमाम तबकात के लिए मौका के मरकज में तब्दील करना है और इसे तरक्की के इंजन के तौर पर तैयार करना है। इन बातों का इजहार उन्होंने गांधीनगर जम्मू में अप्सरा रोड, हाई स्ट्रीट, गोल मार्केट और मोनिका सड़कों का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। ये रोड नेटवर्क जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक अहम प्रोजेक्ट है। एलजी ने कहा कि मशहूर अप्सरा सड़क की अज़र नौ तामीर से बाजार का इलाका मकामी लोगों के साथ साथ जम्मू आने वाले सयाहों के लिए भी तवज्जो का मरकज बनेगा और तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू शहर की मयारी जिंदगी और खूबसूरती के लिए सरकार नए और लचकदार बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी नगर में 13.5 किलोमीटर सड़क के नेटवर्क की अपग्रेडेशन और हाई स्ट्रीट तक 600 मीटर अप्सरा सड़क को मकामी कारोबारी बरादरी के लिए वक्फ किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जानिब से आलमी यौम मयारात के मौके पर मुनक्कदा मानिक महोत्सव से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ये तकरीब पायदारी की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि 2030 का अरसा काफी अहमियत का हामिल है जिस दौरान दुनिया भर के लोगों को पायदार तरक्की के अहदाफ के मुताबिक तब्दीलियां अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम मुस्तकबिल के लिए अपने माहौल की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि इस कुरे अर्द की आबादी जल्द ही तकरीबन 9 अरब तक पहुंचने वाली है और अगर पायदारी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम न किए गए तो जमीन इस बड़ी आबादी को सहारा देने के काबिल नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इंसानों को हर निज़ाम की हदूद को समझने की जरूरत है और इसकी लचक से बढ़कर इसका इस्तेसाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने जमीन के लिए
ذریعے ماحول دوست طرز زندگی کے فوائد کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو نہ صرف انسانوں بلکہ لاکھوں دیگر زندگیوں کا گھر ہے۔ رواں ماہ کی 16 سے 20 تاریخ تک نئی دلی میں آرمی کمانڈرز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اعلیٰ سطح کی 2 سالہ تقریب تصوراتی سطح پر بات چیت کے لیے ایک ادارہ جاتی پلیٹ فارم ہے جو ہندوستانی فوج کے لیے اہم پالیسی فیصلوں میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ فوجی کمانڈرز کانفرنس ہائیبرڈ فارمیٹ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ پہلے دن آرمی کمانڈرز اور دیگر اعلی افسران ورچوئل طریقے پر جبکہ بعد میں یہ افسران روبرو بات چیت کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 18 اکتوبر کو اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منوج پانڈے اور چیف آف دی ایئر اسٹاف وی آر چودھری اس اجتماع سے خطاب کریں گے۔ حکومت کے پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر ڈاکٹر اجے کمار سود بھی قومی سلامتی کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانے پر ایک لیکچر دیں گے۔ فوج کی اعلیٰ قیادت بھارتی فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے علاوہ موجودہ اور ابھرتے ہوئے سلامتی کے حالات پر غور و فکر کرے گی۔ وہاں موضوعات پر بھی غور کریں گے جن میں تبدیلی کے جاری عمل کا جائزہ، تربیتی امور، HR مینجمنٹ کے پہلوؤں اور خدمات انجام دینے والے اہلکاروں اور سابق فوجیوں کو متاثر کرنے والے مسائل شامل ہیں۔ جموں کشمیر میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن اوشدھی یوجنا صحت اسکیم کی شبیہ کو خراب کرنے کے مقصد سے گمراہ کن معلومات کی سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی حالیہ تشہیر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ریاستی صحت ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ دعوے ناقابل تردید حقائق اور اعداد و شمار کی مکمل جانچ کے بعد بے بنیاد پائے گئے۔ جانبداری اور کروڑوں روپے کے گھوٹالے کا الزام لگانے والی غلط معلومات کے برعکس ایجنسی نے کہا کہ بجاج آلیانز کے ساتھ معاہدے سے انشورنس کمپنی کو 93 کروڑ 82 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ معاہدہ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ٹینڈر دستاویز کی شرائط پر عمل پیرا ہے جس میں باہمی معاہدے پر سالانہ تجدید کے اختیار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 3 سال کی مدت کا خاکہ دیا گیا ہے۔ بجاج آلیانز جنرل انشورنس کمپنی نے ستمبر 2021 میں جاری ہونے والے ایگزٹ نوٹس کے ذریعے معاہدے کی تجدید نہ کرنے کے اپنے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی اور انشورنس کمپنی کے درمیان وسیع غور و خوض کے باوجود کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کی چوتھی گورننگ کونسل میٹنگ نے نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے ماڈل ٹینڈر دستاویز کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے ٹینڈرنگ عمل کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن اجے کے تحت دوسری پرواز اسرائیل میں پھنسے ہوئے 235 بھارتی باشندوں کو لے کر آج صبح نئی دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ یہ پرواز اسرائیل سے بھارتی باشندوں کو بآسانی واپس لانے کے لیے تل ابیب سے نئی دلی پہنچی ہے۔ خارجہ امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ نے دلی ہوائی اڈے پر دوسری پرواز سے وطن واپس آنے والے بھارتی افراد کا خیر مقدم کیا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ وہ آپریشن اجے کے تحت بھارتی حکومت کی تیز رفتار کارروائی اور وزارت خارجہ کے بلا رکاوٹ تعاون کی بے حد ستائش کرتے ہیں۔ کل اسرائیل میں پھنسے ہوئے 212 بھارتی باشندوں کو آپریشن اجے کے تحت دلی واپس لایا گیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آپریشن اجے کا اعلان کیا تھا تاکہ ان بھارتی شہریوں کو واپس لانے میں سہولت پیدا کی جا سکے جو بھارت آنے کے خواہش مند ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کے سبب یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دریں اثنا اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے 7ویں دن اسرائیل کی زمینی افواج نے غزہ پر مقامی طور پر چھاپے مارے ہیں جن کا مقصد لاپتہ افراد کو تلاش کرنا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں کم از کم 120 اسرائیلی یرغمال ہیں اور ان کو تلاش کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے شمالی غزہ سے تقریباً 11 لاکھ افراد کو نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے زیر اقتدار غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے اور خوراک، پانی، ایندھن اور بجلی کی ترسیل کو روک دیا۔
کل سے شروع ہونے والی 9 روزہ نوراترا تقریبات کے پیش نظر جموں کشمیر کے تمام چھوٹے اور بڑے مندروں کو سجایا جا رہا ہے۔ نوراترا پر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ جموں ہوائی اڈے سے ترکوٹا پہاڑیوں تک براہ راست ہیلی کاپٹر سروس شروع کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا کہ اس نوراترا کے دوران یاتریوں کو جموں سے ویشنو دیوی بھون تک براہ راست ہیلی کاپٹر سروس کا تحفہ ملے گا۔ ہیلی کاپٹر سروس کے لیے اگرچہ کرایہ ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یک طرفہ سفر کے لیے یہ کرایہ فی مسافر 5,000 روپے سے کم ہوگا۔ جو ہی یہ سروس شروع ہوگی، شردھالو اپنے ٹکٹ آن لائن اور آف لائن بک کر سکتے ہیں۔ کٹرا قصبے میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی شرائن میں 9 دن تک چلنے والا نوراترا تہوار کل یعنی 15 اکتوبر سے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ بورڈ کی طرف سے تمام تیاریوں کو آخری شکل دی گئی ہے۔ اس سال نوراتری تہوار پر پہلی بار کرناٹک کے مشہور تھیٹر یکشگنا توجہ کا مرکز رہے گا۔ ضلع کولگام کے کیمو علاقے میں بلند پایا ولی کامل حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک انتہائی توسق احتشام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ زیارت شریف پر نماز پنجانہ پر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات کی نشاندہی کی گئی۔ آستان عالیہ پر رات بھر شب خوانی، درود و اذکار، کلام شیخ العالم اور ختمات المعظمات کی روح پرور مجالس کا انعقاد کیا گیا اور اس کے موقع پر وقف بورڈ کی جانب سے عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مولانا ہلال احمد نائک نے لوگوں کو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور طرز حیات کو اپنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صدی قبل قرآن و حدیث کی تعلیم کو کشمیری زبان میں پیش کیا تھا۔ ادھر وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع نالبند پورہ صفا قدل میں قرآن خوانی، ختمات المعظمات، درود و اذکار اور مولود خوانی کی روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا۔ گاندربل ضلع میں زوجیلا درے پر آج ایک ٹرک کو حادثہ پیش آیا، جس دوران 2 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کرگل سے سونمرگ کی طرف آنے والا ایک ٹرک سڑک سے پھسل کر زوجیلا پر مندر موڑ کے قریب گہری کھائی میں جا گرا۔ حادثے میں جاں بحق ہوئے 2 افراد کی لاشیں بچاؤ ٹیموں نے برآمد کی ہیں۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا سفارتی اور اقتصادی تعلقات کے ایک نئے باب کی شروعات کر رہے ہیں۔ وہ آج ویڈیو پیغام کے ذریعے بھارت میں ناگا پٹنم اور سری لنکا میں کنکیسن ترائی کے درمیان کشتی رانی کی خدمات شروع کیے جانے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ناگا پٹنم اور کنکیسن ترائی کے درمیان کشتی رانی کی خدمات کا آغاز دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافت کی ایک مشترکہ گہری تاریخ ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی، آبی گزرگاہوں اور آیوش کے وزیر سربانند سونووال نے تمل ناڈو کے ناگا پٹنم اور سری لنکا کے کنکیسن ترائی کے درمیان کشتی رانی کی سروس کا آغاز کیا۔ کرکٹ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ اپنے دیوینہ حریف پاکستان سے ہو رہا ہے۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 43 اووروں میں 191 رن بنائے۔ اس طرح سے بھارت کو میچ جیتنے کے لیے 192 رنوں کا ہدف ملا۔ آخری اطلاع آنے تک بھارت نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 170 رن بنائے تھے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران
بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔